नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला की वसी रहमत और मग़फ़िरत का ज़िक्र करेंगे। इंसान जब भी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। वो अपने दिल पर उसका असर भी महसूस करता है। जिन लोगों के अंदर ईमान की हरारत होती है वो अपने गुनाह की वजह से शर्मिंदगी का और नदामत का असर अपने अंदर महसूस करते हैं और गुनाहों के इस बोझ से निकलना चाहते हैं। शैतान बार बार इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अपनी वसी रहमत की तरफ बुलाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, बुराइयों को मिटा देती हैं। गोया अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला, उसको हल बता दिया कि अगर कोई बुराई हो जाए, अगर गलती हो जाए तो सिर्फ शर्मिंदा रहने, पशेमान होने, नादिम होने और उस बुराई पर जमे रहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसके बाद कोई अच्छा काम कर दो, नेकी का काम कर दो। तो इस तरह बुराई नेकी की वजह से ख़त्म होकर रह जाएगी। गोया बुराई करने के बाद इंसान का दिल मैला हो जाता है और नेकी करने के बाद वो मैल धुल जाती है। सूरत हूद की आयत नंबर 114 में ये बात फरमाई गई, व अक़िमिस्सलाता तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। और दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर नमाज कायम करो, बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह को याद रखता है तो भी ऐन मुमकिन है कि उससे गुनाह सरजद हो। इंसान भूलने वाला है, बहुत दफ़ा भूल चूक से उसके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो पसंदीदा नहीं होती, या उससे कोई और कोताही हो जाती है, या अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान फौरी तौर पर तौबा करे, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ लौटे और नेकियों की तरफ रुजू करे। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो बुराइयां करने के बाद नेकियां करता है उस आदमी की तरह है जिस पर एक ऐसी ज़रा हो जो बहुत ही तंग हो। यानी ज़रा कहते हैं लोहे के लिबास को, तो वो लिबास उस पर बहुत टाइट हो जिससे उसको एक घुटन महसूस हो रही हो और उसने उसका गला घोंट रखा हो। ऐसा आदमी जब नेकी करता है तो एक कड़ा टूट जाता है, फिर दूसरी नेकी करता है तो दूसरा कड़ा टूट जाता है, यहाँ तक कि ज़रा टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। यानी गुनाह करने के बाद इंसान का हाल यही होता है, तंगी की वजह से, दिल की तंगी की वजह से और घुटन की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, कि गोया उसको किसी ने जकड़ रखा हो। और जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और बुराई के बाद अच्छे काम करने लगता है तो वो गुनाह का असर धुलने लगता है, वो स्याही सफ़ेदी और रोशनी में बदलने लगती है और इस तरह इंसान दोबारा वापस एक अच्छे हाल की तरफ पलट आता है। एक और हदीस में आता है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी कर लिया करो जो उस गुनाह को मिटा देगी। मैंने अर्ज़ किया, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नेकियों में शामिल है? आपने फरमाया, ये तो सबसे अफजल नेकियों में से है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान फौरी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू ताला का ज़िक्र करे और उसमें अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से विर्द करे। वैसे भी ला इलाहा इल्लल्लाह को बार बार दोहराना इंसान के दिल की घबराहट और गम और बेचैनी को दूर करने का ज़रिया भी बनता है। और ख़ुसूसी तौर पर अगर इंसान अपनी किसी गलती या ख़ता की वजह से शर्मिंदा हो और वो ऐसी कैफियत में हो कि जिससे वो निकलना चाहे, तो एक बहुत मौसर और कारगर ज़रिया है। इस बात का हुक्म क्यों दिया गया कि गुनाह करने के बाद इंसान नेकी कर ले? इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है, और वो क्या है?
کہ جب انسان گناہ کے بعد اچھا کام کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی گناہ یا برے کام پر ایک روک لگ جاتی، اس پر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس طرح انسان مزید گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اسی وقت نیکی کا کام کرے گا جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، تو غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک تواضع، ایک ہمبلنس بھی پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی مسخ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بے پناہ رحمت ہے ہم پر، اور یہ دین رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی، اور ہم پر نیکی کرنے کے طریقے آسان کر دیے، اور ایسی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جس سے ہم دنیا میں بھی مشکلات سے باہر آئیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ آج دنیا میں یہ دو مسائل سب سے بڑے مسائل ہیں کہ انسان خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، اور دل گھٹے ہوئے ہیں، دل بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان بندھنوں سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار، اللہ کی رحمت پر نظر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نیکیوں کو رواج دینا، اور جب کوئی برائی ہو جائے اور احساس ہونے لگے تو فوراً پلٹ آنا اور اس کے بدلے نیکی کر لینا۔ ویسے بھی جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی، لیکن جب نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے 10 یا اس سے زیادہ اس کے لیے جزا لکھی جاتی۔ تو اس سے انسان کے لیے وہ برائی دراصل نیکی میں مزید آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیاں کس طرح دور ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ دل کا حال اچھا ہو جاتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ انسان کے لیے مزید نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، خوبصورت بنا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اور کفر اور عناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی۔ تو انسان جب برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو دل کے اندر جو ایمان کی خوبصورتی اور نیکی کی ایک بہار ہوتی ہے پھر وہ واپس لوٹ آتی ہے، اور انسان کے اندر مزید نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور برائیوں سے نفرت آتی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی نے بہت صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہو اور اس پر چھوٹا سا بھی داغ دھبا لگ جائے تو انسان کی کوشش کیا ہوتی کہ فوری طور پر اس دھبے کو دھو ڈالے، اور جب وہ دھل جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ اپنی اصل حالت میں، صاف ستھری اور خوبصورتی کی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے، یا وہ لباس صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنا، یعنی برائی کے بعد نیکی کرنا، دراصل انسان کے لیے اس کے دل کی رونق اور بہار کو برقرار رکھنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جو اسے مٹا دے گی، یعنی انسان کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹ جائے گی اگر انسان اس کی جگہ پر نیکی کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہ نیکیوں سے بدل جاتے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور حق کے بغیر کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ لیکن ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، یعنی یہ 3 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کرے گا، یلقى اثاما، تو وہ ان کا وبال چکھے گا، وہ اپنی سزا کو پہنچے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں پڑا رہے گا۔
ہاں، اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل شروع کر دیے تو گویا وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی وہ جو ان کے نامہ اعمال میں بطور برائی کے لکھی گئی تھی، وہ برائی یعنی کہ 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے جس میں شرک، قتل اور زنا کی بات کی جا رہی، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی توبہ کے بعد اور سچی توبہ کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں بطور برائی کے نہیں بطور نیکی کے لکھے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کتنے بھی بڑے گناہ اور کتنے بھی زیادہ گناہ کر چکا ہو، کیونکہ جب انسان لوٹے گا اور برائیوں کی جگہ اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم لکھ دیں گے۔ ناظرین، اس گفتگو کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح انسان کی برائیاں اس کے حق میں نیکیاں بن جائیں گی اگر وہ سچی توبہ کر لے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، 99، ایک نہیں، 2 نہیں، 99۔ پھر اس کو توبہ کا خیال آیا تو کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تم تو بہت بڑے مجرم ہو۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو 99 نہیں، اب 100 کا قاتل ہو گیا۔ لیکن اس کے ضمیر کا بوجھ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، تو اس نے پھر کسی اور کی طرف رجوع کیا اور جا کر اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تم ان لوگوں اور اس زمین کو چھوڑ دو جہاں پر تم یہ گناہ کر رہے ہو، اور فلاں جگہ نیک صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ تاکہ تم آئندہ کے لیے نیک بن کر زندگی بسر کر سکو۔ اس شخص نے فوراً ہی اس جگہ کو، ان لوگوں کو، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے اس علاقے کا رخ کیا۔ ابھی وہ وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں اس کی جان لینے کے لیے دونوں طرح کے فرشتے آ گئے۔ اب اس دونوں طرح کے فرشتے یعنی کہ جو نیکیوں کے اور برائیوں کے تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی جان لے گا۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جگہ کو ناپ لیا جائے اور جہاں کا فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لے لیں، اور یوں جس طرف وہ جا رہا تھا یعنی نیک لوگوں سے ملنے کے لیے اور برائیاں چھوڑ کر ہجرت کر رہا تھا، اس طرف کا فاصلہ کم نکلا تو نیکی کے فرشتوں نے اس کی جان لی اور اس طرح اس کو بخش دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اور ایک بہت ہی ہوپ فل کنڈیشن ہے ہر انسان کے لیے کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور کسی وقت بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بہت گناہ کر چکا ہے، اب تو اس کی توبہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اور جی بھر کے گناہ کر لو تاکہ دنیا میں جتنے دن ہے موج کر لیں، پھر کل کو تو شامت آنی ہی ہے۔ نہیں، انسان چاہے اس کے زندگی میں ایک دن باقی رہ گیا ہو یا وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو، تو اس کو کبھی بھی توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کو مہربان پائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا اور دوزخ سے نکلنے والوں میں سے سب سے آخری شخص ہوگا۔ وہ آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور بڑے گناہ نہ پیش کیے جائیں۔ چنانچہ اس چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ۔ اس وقت وہ شخص اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا، اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ بھی نہ پیش کر دیے جائیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے،
تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کے کام کیے، یعنی اس وقت اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، جنہیں میں آج یہاں نہیں دیکھ رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سارے فیصلوں کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور برائی کے بعد نیکی کرنے میں کبھی دیر نہ لگائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں توبہ کرنے میں، کیونکہ خالص توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بڑے بڑے کام ہیں اور ہم تو ابھی حج پر بھی نہیں جا سکتے، تو ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں اور اسے سر اور دونوں کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو بندہ جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز گناہوں کو دور کرنے، گناہوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وضو کرنا، انسان جب وضو کر رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے، جب بازو دھوتا ہے، جب پاؤں دھوتا ہے، تو ان اعضاء کے ساتھ جو بھی اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے وہ گناہ صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو دن کی 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جیسا کہ شروع میں جو آیت بتائی گئی تھی اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے دونوں کناروں پر رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا، ختم کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہوتے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر کون سوتے ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے یا اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور توبہ کیے بغیر بستر پہ چلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں رات گزارتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برستی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور وضو وغیرہ جو ہے، اور خصوصاً با جماعت نماز ادا کرنا اور مساجد کی طرف چل کے جانا، یہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں اور اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، ایسا کہنا بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خواہ کوئی نیک انسان ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہے اور اس سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اور دن میں انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ، خود اپنی اولاد، پھر اسی طرح مال کمانے میں، تجارت میں، جاب میں مختلف طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ جانے کچھ انجانے۔ پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بعض اوقات اس کی انبن ہو جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے کفارے کے لیے انسان کو نماز، روزہ اور صدقہ سکھایا گیا ہے۔ روزہ بھی انسان کے لیے جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور خصوصاً رمضان کا، تو اس کے بارے میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ مال کو پاک کرتی ہے اور مال کے معاملے میں ہونے والی انسان کی غلطیوں اور خطاؤں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح تقوی، اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر سے رونا اور اللہ کی یاد میں رونا، یہ تمام چیزیں بھی انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر شدید غم کی حالت میں انسان اگر اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھتا ہے، زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتا
اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا آخر تک، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی وہ بھی اس وقت جو صلح کی شرائط تھی ان پر بہت غمگین تھے اور دل میں ان کے بہت ہم و غم تھا، لیکن ان کی زبان سے کوئی بات نکل نہیں رہی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے ایک بلند مقام لکھ دیتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے تو یہ صبر اور برداشت یعنی غم اور تکلیف اور دکھ کے موقع پر یہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان کبائر سے بچتا رہے تو نمازیں اور جمعہ کے روز کا اہتمام اور جمعہ کی نماز کی پابندی اور رمضان کی عبادات کی پابندی یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان سے ایسی غلطی ہو جو اس نے چھپ کر کی ہے تو اس کی توبہ بھی چھپ کر کرنی چاہیے، یعنی اس کے لیے چھپ کر معافی مانگنی چاہیے، اور اگر پبلکلی کوئی گناہ ہوا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو توبہ بھی اعلانیہ طور پر کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک نمونہ بن جائے یا مثال بن جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ جب بندہ مومن کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ قلم روکے رکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھتے، لیکن اگر وہ لکھ بھی لیتے ہیں اور انسان اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے والا، فاستبقوا الخیرات کے حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں، یعنی زبان سے بھی گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو ہم جیسے لوگوں کو تو اس سے زیادہ بار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ خطائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم کو معاف فرما دے۔